अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर हैं आप लोगों के रमज़ान। यकीनन आप रमज़ान की तमाम रहमतों और बरकतों को भरपूर तरीके से हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह आप सबकी इबादत को कबूल फरमाए। और हम आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहे जाना बाय अना इलियास, एपिसोड 21। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी शादी पर तुम ही से तैयार होंगी। इस लम्हे वो अबिया के सैलून में सीट पर बैठी तैयार हो रही थी और अबिया भी दिल और जान से उसे तैयार कर रही थी। साथ बातों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी था। हाँ, और मेरी पहली ब्राइड भी तुम हो। अबिया की बात पर उसने चेहरे पर मसनूई परेशानी फैलाई। अरे बहन, अब बिल्कुल ही मुझ पर हाथ साफ ना कर लेना। ये ना हो मेरा मियाँ मुझे देखकर रुखसत करवाने से इनकार कर दे। उसकी बात पर अबिया ने एक धप उसके कंधे पर लगाई। बकवास नहीं करो, अच्छी बातें करते हैं, बेवकूफ़। वो सच में उसकी बात पर दहल गई थी। सॉरी, वो वाकई चहक रही थी। ज़ेबीन इतनी शौक मिजाज कभी नहीं थी। अबिया ने उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। तुम बताओ क्या चल रहा है। वो जानती थी वो किस बारे में पूछ रही थी, मगर वर्कर्स इर्द गिर्द होने की वजह से वो खुलकर कुछ नहीं बता सकती थी। और खुलकर बताती भी क्या कि उसे भी एक रिवायती मर्द मिला जो अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। मगर जब उसकी बीवी के रूप में एक ऐसी लड़की उसकी ज़िंदगी में आई जो शादी से पहले अपनी मोहब्बत का मुजाहरा कर चुकी है, तो उसे वो ये कहकर शादी की पहली रात कबूल करने से इनकार कर चुका था कि उसे शादी से पहले मोहब्बत करने वाली लड़की पसंद नहीं, क्योंकि वो उसका मयार नहीं था। मगर अब वही लड़की उसके मयार की हो गई क्योंकि उसे अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करनी थी। बस ठीक चल रहा है सब। एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभर कर मातूम हो गई। इससे पहले कि ज़ेबीन कोई जवाब देती, किसी आंधी तूफान की तरह किरत भी अबिया के सैलून में मौजूद थी। अरे यार, मैं लेट तो नहीं हो गई सच में? अगर लेट रेडी हुई तो फाहम से बहुत डांट पड़ने वाली है। तेज़ी से अंदर आते अबिया से मिलते हुए फिर नज़र उसके सामने मौजूद कुर्सी पर तकरीबन तैयार ज़ेबीन पर पड़ी तो खुशी के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। ये हमारी ज़ेबीन है क्या? वाह भाई वाह, अबिया तुमने तो कमाल कर दिया। ऑफ और डार्क मैरून लॉन्ग काम वाली शर्ट और पजामे में मलबूस दुल्हन के रूप में तैयार ज़ेबीन लगी इतनी प्यारी रही थी। पहली बार ज़िंदगी में वो इतने भरपूर अंदाज में तैयार हुई थी। अबिया अब उसके बालों को फाइनल टच दे रही थी। किरत की बात पर अबिया ने नाक से सर उठाया। यानी तुम कहना चाह रही हो वैसे मैं प्यारी नहीं? किरत की बात पकड़ते वो जानबूझकर तेज़ लहजे में बोली। जानती थी बेवकूफ़ सी किरत ने दिल पर ले लेनी है, और हुआ भी वही। अरे नहीं यार, मेरा ये मतलब नहीं था। वो वाकई परेशान हो गई। ज़ेबीन और अबिया दोनों उसकी परेशान सूरत देखकर हंस पड़ी। बहुत बदतमीज़ हो तुम दोनों। उनकी शरारती हंसी से उसे अंदाज़ा हो गया कि वो हमेशा की तरह बेवकूफ़ बन गई है। अच्छा चलो, तुम शर्ट चेंज करो, इतनी देर में मैं ज़ेबीन को पूरा रेडी कर देती हूँ, फिर तुम पर तबासमाई करती हूँ। उसकी बात पर वो जल्दी से सर हिलाती चेंजिंग रूम की जानिब बढ़ी। वो भी एक वर्कर से तैयार होकर घर आई थी। मरियम भी वहीं आ गई थी रेडी होने। वापसी पर दोनों एक खट्टी ड्राइवर के साथ आई थी। आइदून को उसने सरसरी से बता दिया था कि उसकी दोस्त की शादी है, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो जाएगा। मरियम को तो ज़ेबीन ने ख़ास कॉल करके आने का कहा था। ज़ुल्फ़शाह के फाइनल पेपर्स चल रहे थे, वरना वो ज़रूर जाती। उसने सहूलत से माज़रत कर ली थी। तुम जाओ, अब रेडी होकर आ जाओ, मैं भी बस जूती चेंज करती हूँ, मरियम ने मोहब्बत से उसे कहा। जब से उन्होंने आइदून से बात की थी तब से उन्हें उसके रवैये में बेहतरी लगी थी, मगर अबिया का रवैया उन्हें बहुत जामद लगता। वो दोनों ही उनकी असल खुशी थे। वो उन दोनों को एक साथ खुश देखना चाहती थी, मगर अंदाज़ा नहीं था कि क्या रंजिश है। अबिया से उन्हें मोहब्बत इसीलिए भी ज़्यादा हो गई थी कि इतनी साबिर बच्ची का उन्होंने कभी सोचा भी ना था। उसने ना कभी उनसे आयतून के हवाले से कोई शिकवा किया और यकीनन अपने घर वालों को भी कोई भनक नहीं पड़ने दी थी। तभी वो सब भी मरियम और बाकी सबके साथ हमेशा अच्छे से मिलते थे, मगर उसका इतना सब्र करना उन्हें इसीलिए खटकने लगा था कि कभी कभी हम बहुत सी घुटन जब सिर्फ खुद तक महदूद कर देते हैं
تو وہ سوائے ہماری ذات کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کرتی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ اندر سے ٹوٹ جائے۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ بہت جلد وہ اس کے دل کا حال جانے گی، مگر اس سے پہلے انہیں اس کا اعتماد جیتنا تھا، ایک اچھی ساس بن کر نہیں، ایک اچھی دوست بن کر۔ وہ جس لمحے کمرے میں آئیں، ڈریسنگ کے سامنے گریش 2 پیس میں آئیدن کو تیار دیکھ کر لمحہ بھر کو حیران ہوئی، پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کیا کہ شاید وہ کہیں جا رہا ہو۔ اتنی دیر لگا دی ہے آپ نے اور ممی نے، میں کب سے آیا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، ایسے جیسے ان کے درمیان بہت زیادہ خوشگوار تعلقات ہوں۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کے لیے وارڈروب کی جانب جاتے جاتے ٹھٹ گئی۔ خیریت؟ ڈریسنگ سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی وہ رخ موڑے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آئیدن نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، شاید دل کا حال بدلا تھا تو نظروں کو بھی وہ اب اچھی لگنے لگی تھی۔ زنک رنگ کے خوبصورت تراش خراش کے لانگ فراک پر اسی کے ہم رنگ دوپٹہ لیے خوبصورتی سے تیار ہوئی وہ اسے اس لمحے بے حد خوبصورت لگی۔ کانوں میں موجود آویزیں اس کے مڑنے سے ابھی بھی ہولے سے ہلتے ہوئے آئیدن کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہے تھے۔ آپ کی دوست کی شادی میں نہیں جانا؟ بڑی مشکل سے اس کے آویزوں سے نگاہ ہٹاتے اس نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا۔ تو وہ بھی شادی میں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا؟ جی، میں بس شوز چینج کر لوں۔ چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد نظریں ہٹا کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھی۔ الماری کا ایک پٹ کھول کر وہ نیچے بیٹھنے لگی۔ اپنے سبھی سینڈلز اس نے نیچے والے خانے میں رکھے تھے۔ فراک پیروں کو چھوتا ہوا تھا اور بھاری بھی تھا، جسے سنبھالنے میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ نیچے بیٹھنا بھی ایک مرحلہ لگ رہا تھا۔ ابھی وہ خود میں الجھی ہوئی تھی کہ عقب سے ایک ہاتھ اسے اپنے بازو اور پھر 2 ہاتھ اپنی کمر پر سرکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ آپ سائڈ پر ہوں؟ کیسے بیٹھیں گی؟ میں نکال دیتا ہوں۔ اسے کمر سے پکڑ کر تھوڑا سا سائڈ پر کرتے تھوڑا سا اٹھ کر وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا۔ اس کے سبھی سینڈلز اس کے سامنے تھے۔ کون سا چاہیے؟ اس سے سوال کیا جو ابھی تک کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ کیسے اتنا التفات دکھا رہا تھا؟ یہ بلیک والا۔ ہاتھ سے ایک جوتے کی جانب اشارہ کیا۔ دس ون؟ اس نے بھی ایک سینڈل کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ جی، وہ گلا تر کرتے ہوئے بولی۔ اس کے سینڈلز کو باہر نکالتے اس کا فراک ہولے سے اٹھا۔ پہنے؟ اسے ہلتا نہ دیکھ کر آئیدن نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے گویا حکم دیا۔ ہائی ہیل ہونے کے سبب اس نے الماری کو تھام کر سہارا لینا چاہا تاکہ اپنے چپل سے پاؤں نکال کر اس سینڈل میں ڈالے۔ ایک بار پھر ایک چوڑی ہتھیلی اس کی نظروں کے سامنے پھیلی۔ اس نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ کم آن، وہ اسے ہاتھ پکڑنے کا کہہ رہا تھا۔ ابھیا نے چپ چاپ آہستہ سے اپنا نازک سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھا۔ باری باری دونوں سینڈلز پہنے اس کے پہنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی ہائی ہیل پہن کر چل لیں گی؟ وہ حیران تھا، اتنی اونچی ہیل وہ کیسے پہن گئی تھی؟ میں اتنی ہی ہیل پہنتی ہوں، ابھیا نے جیسے اسے جتایا۔ اس نے تو شاید کبھی اس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور بھی نہیں کیا تھا۔ ہمت ہے بھائی، ریڈی ہیں تو چلیں؟ اسے سراہ کر وہ گھڑی پر وقت دیکھتے بولا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ دیر پہلے کی طرح دوبارہ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ ابھیا نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جس کی نظریں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ یہ سب کیوں؟ وہ سوال کر گئی، اور اب وہ سوال کرتی تھی اس کے ہر التفات پر۔ کین وی ڈسکس اٹ لیٹر؟ اس کے سوال نے اسے احساس دلایا کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں۔ لب بھیج کر اس کا ہاتھ تھام کر وہ آگے بڑھی۔ اس کے اقدام پر آئیدن کو ایک سکون سا خود میں اترتا محسوس ہوا۔ گھر پہنچتے ہی اسے ڈر تھا کہ کہیں فاہم پہلے آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ وہ اس وقت دلہے کے دوست کی حیثیت سے دانیل کی صحرا بندی میں موجود تھا۔ وہ تو تیار تھا، اسی لیے واپس آ کر اس نے محض قرت کو پک کرنا تھا۔ جولی وہ لے کر نہیں گئی تھی، اسی لیے کمرے میں آ کر جلدی جلدی جولی پہننے لگی۔ ابھی اس نے کانوں میں آویزے پہننے ہی تھے کہ اسے فاہم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ تیزی کے چکر میں چوڑیاں بھی صحیح سے پہنی نہیں جا رہی تھیں۔ بالآخر چوڑیاں پہننے کے بعد اس نے پہلے سینڈلز چینج کی۔ ایک تو وہ بھاری کام والے کپڑوں کی عادی نہیں تھی، مگر فاہم نے آج کے لیے یہ خاص ڈریس اس کے لیے چند دن پہلے ہی لیا تھا۔
ڈارک گرے اور ریڈ کے کمبینیشن میں یہ ڈریس اسے بے حد پسند آیا تھا، مگر اب پہننے کے بعد اندازہ ہوا تھا کہ کس قدر بھاری میکسی تھی۔ ابھی وہ سینڈلز کے اسٹریپ بند کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اپنے پسندیدہ ڈریس میں خوبصورتی سے تیار کرت کو صوفے پر بیٹھ کر سینڈل کا اسٹریپ بند کرتے دیکھ کر نہ جانے دل میں کیسی ٹھنڈک سی اترتی محسوس ہوئی۔ میں بس ریڈی ہوں، صرف ایئر رنگس پہننے رہ گئے۔ سیدھی ہوتی وہ اس کے غصہ ہونے سے پہلے معصومیت سے بولی۔ بالوں کی خوبصورت سی چٹیاں بنا کر انہیں دائیں کندھے سے آگے کی جانب ڈالا ہوا تھا۔ چند لٹیں اس کے چہرے کے دائیں بائیں ہلکا سا کرل کر کے نکالی گئی تھیں۔ لاؤ، اس کی بات کے جواب میں اس کا منہ سے نکلنے والا لفظ پر حیرت سی ہوئی۔ کیا؟ صوفے سے مکان کے انداز میں کھڑے ہوتے وہ حیران سی بولی۔ ایئر رنگس؟ سفید شلوار قمیض میں ملبوس ریڈ واسکٹ پہنے اپنی وجاہت بکھراتا وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیوں؟ آپ نے کیا کرنے ہیں؟ وہ کرت کی بیوقوفی پر ماتم نہ کرتا تو کیا کرتا؟ یہ سن کر کہ اس نے ایئر رنگس نہیں پہنے، وہ جو رومانٹک سا موڈ لیے اسے ایئر رنگس پہنانے کے لیے آگے بڑھا تھا، اس کی بات سن کر سب موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ میں نے پہننے۔ یار بیوی تم کتنی ہو، ڈفر کا لفظ حفظ کر کے وہ دانت پیس کر بولتا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سامنے ہی اس کی ڈریس سے ہم رنگی ایئر رنگس پڑے ہوئے تھے۔ انہیں اٹھا کر وہ اس کی جانب آیا، جو اس کی ڈفر والی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی، مگر زو معنی بات ذرا جو اس کے پلے پڑتی ہو۔ کہہ دیں ڈفر، تعریف تو سنی نہیں، آتے ہی اس نے زبدہ افزائی کر دی۔ کیا فائدہ ہوا اتنی تیاری کا؟ اس نے کلس کر سوچا۔ کہنا نہیں چاہتا، تم باتیں ہی ایسی کرتی ہو، سارا میرا موڈ خراب کر دیتی ہو۔ اتنی حسین لگ رہی ہو، سوچا تھا ایئر رنگس پہنانے کے ساتھ تمہاری تعریف کروں گا، مگر تم بھی تو جان بوجھ کر میرے رومانس کا گلا گھونٹ دیتی ہو۔ اس کے کانوں میں ایئر رنگس پہناتے دل شدت سے اس کی قربت کے لیے ہمک رہا تھا، مگر ابھی انہیں کہیں اور بھی جانا تھا۔ اپنے جذبات کو دھبک کر سلاتے اسے محض اس کی گردن کو مان بخشا تھا۔ کرت کی تو اتنے میں ہی جان ہوا ہو جاتی تھی۔ چلیں؟ لہجے کے لڑکھڑاہٹ پر وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ تعریفیں نہیں سننی؟ اس کا گمبھیر معنی خیز لہجہ کرت کے چہرے پر بوکھلاہٹ لانے کے لیے بہت تھا۔ دیر ہو رہی ہے، بمشکل اس کی بولتی نظروں میں نمبر کو دیکھ کر التجائی انداز میں بولی۔ گیو می اے ہگ ایٹ لیسٹ۔ اس وقت اسے خود میں سمونے کی چاہت حد سے بڑھ رہی تھی، لہٰذا فی الحال اتنے پر ایک دفعہ کرتے اس سے فہمائشی انداز میں بولا۔ کرت لمحہ بھر کو جھجک کر اس کے گرد بازو لپیٹتے آنکھیں بند کر کے، تو مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم سے شدید محبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ اسے خود میں محبت سے سمیٹتے ہوئے اس کے کانوں میں رس کھولتے اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ سبھی رسمیں ادا کرنے کے بعد اسے دانیل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کرت اور فہم اس کے ہمراہ ہی تھے۔ کرت اس کے کمرے میں اس کے ساتھ موجود تھی۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، نہ جانے اب تک کتنی بار وہ یہی الفاظ اسے کہہ چکی تھی۔ زبین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، جو اس سے چند انچ کے فاصلے پر اسی کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم دونوں میری بہت بڑی سپورٹ ہو، پتہ ہے تمہیں؟ اس سے الگ ہوتے محبت سے اسے دیکھتے بولی۔ جب یونی میں اکٹھے تھے تب کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوستی اتنی گہری ہوگی کہ ہم یونی سے نکل کے بعد بھی ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی لازم و ملزوم ہو جائیں گے۔ کرت کی بات پر وہ ہولے سے سر اس بات میں ہلاتے مسکرائی۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ دانیل اور فہم بیسٹ فرینڈز ہیں، اب ہم ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ زبین کی بات پر وہ ہولے سے ہنسی۔ چلو اب میں چلتی ہوں، کل ولیمے پر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ صدقے دل سے دعا دیتے اسے کرت میں واضح چینج لگا، بردبار سی لگی۔ فہم نے تو تمہیں بڑا بدل دیا ہے، اسے چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ ان سے پوچھوں نا تو مجھ سے بڑا ڈفر اس دنیا میں نہیں۔ اس کے بیڈ سے اٹھتے وہ آنکھیں گھما کر سر نفی میں ہلاتے بولی۔ ہاں ہاں، اتنی تعریف کرتا ہے وہ تمہاری۔ زبین کا لہجہ ابھی بھی شرارتی تھا۔ میں کل تم سے پوچھوں گی کہ دانیل بھائی تمہاری کتنی تعریفیں کرتے ہیں، وہ بھی اسے چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اور میں تو جیسے تمہیں بتا ہی دوں گی۔ زبین واقعی زبین تھی، ذرا نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی اس کی رخصتی ہوئی ہے۔ چپ، دلہن اتنا نہیں بولتی، کرت نے بڑی بوڑھیوں والے انداز میں اسے ڈپٹا۔
اپنا خیال رکھنا۔ ہاتھ ہلا کر وہ جا چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی زیبین یکدم خاموش ہو کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے کسی سے اپنے خدشات شیئر نہیں کیے تھے، مگر نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد اسے بس اس بات کی فکر ہوئی تھی کہ اگر دانیل نے واقعی محض ہمدردی کے لیے اسے شادی کی ہوئی تو پھر شاید اس سے ایک نارمل تعلق بنا نہیں پائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف تھی جب کمرے کے قریب اسٹرک کی آواز ابھرنے پر وہ تھوڑا سنبھل کر بیٹھی۔ ویسے تو اپنا آپ عجیب لگ رہا تھا، یوں اس کا انتظار کرتے، مگر کچھ لمحوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ فی الحال وہ تقاضا ہی پورا کر رہی تھی۔ آف وائٹ شلوار قمیض پر سیاہ واسکٹ پہنے وہ اندر آیا۔ وجہ تو وہ بے حد تھا، اور اس لمحے وجاہت میں کچھ گنا اور اضافہ ہوا لگ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اسٹرک کو سائڈ پر رکھ کر وہ کچھ فاصلے پر اس کے سامنے بیٹھا۔ ٹھیک، آپ؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ بنے گا۔ اتنے دنوں سے خود کو سمجھانے کے باوجود دونوں کو یہ سب بے حد اجنبی سا لگ رہا تھا۔ میں چینج کر لوں؟ آخر اسے خاموش دیکھ کر زیبین نے کہا۔ اچھی لگ رہی ہو، یہ تمہارے لیے لی تھی۔ آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا ایک مخملی کیس اٹھا کر کھولا۔ اس میں ایک نازک سا گولڈ کا بریسلیٹ تھا۔ اسے بائیں ہاتھ میں تھامتے دایاں ہاتھ اس کی جانب پھیلا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ زیبین نے خاموشی سے ہاتھ آگے کر دیا، کلائی پر پہنا کر وہی ہاتھ تھام کر آہستہ سے لبوں کو لگایا۔ وہ ابھی اس سے ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، شدت ہونا تو بنتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے ماضی کے بارے میں جانتی ہو، اس نے بات کا آغاز کیا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، وہ اسے ٹوک کر بولی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی دانیل کی ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ مگر مجھے بات کرنی ہے۔ میں پہلی بار اس بارے میں کسی سے بات کر رہا ہوں، ممی کے علاوہ، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سے اس بارے میں بات کروں۔ شاید میں آج بھی اس تکلیف کو بھولنے سے کتراتا ہوں جو اس لڑکی نے مجھے دی، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بہادر بیوی کے سامنے اس تکلیف کو فیس کروں، اس مان کے ساتھ کہ کہیں بکھروں گا تو تم مجھے سمیٹ لو گی، میرا مذاق نہیں بناؤ گی۔ وہ جو اس کی بات پر نظریں جھکائے بیٹھا تھا، آخری بات پر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں زیبین کو بتانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ اس لمحے ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یکدم اتنے التفات کی وجہ، یا پھر آپ ابھی بھی اپنے گھر والوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو نکاح پر جانے کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی، کپڑے تبدیل کر کے جس لمحے وہ کمرے میں واپس آئی، اس لمحے سوچ کر آئی تھی کہ آج اس سب کو آر یا پار کرے گی۔ آخر وہ چاہتا کیا تھا؟ کیوں آپ کے ساتھ کی آپ کی قربت کی خواہش کرنا گناہ ہے؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا۔ کس قدر پرسکون تھا وہ۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیڈ کے دوسری جانب کھڑی ابیہ کو دیکھ کر وہ معصومیت سے بولا، آپ نے ہی شاید خود کو مجھ پر حرام کیا تھا۔ وہ بھی آج سب حساب بے باک کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شٹ اپ ابیہ۔ شاید پہلی بار اس نے ابیہ کا نام لیا تھا، مگر وہ بھی غصے میں۔ شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ مجھ جیسی سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر اب میری قربت کی خواہش کیوں؟ وہ بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بولی۔ میرے کہنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، آپ میری بیوی ہیں اور یہی حقیقت ہے۔ شاید میں اس لمحے اس سب کو قبول نہیں کر پایا تھا۔ کتنے آرام سے وہ اپنے اس قدر بدصورت رویے کو جسٹیفائی کر گیا تھا، اور آپ کے خیال میں اب میں اس سب کو قبول کر پاؤں گی؟ نہیں آدون، میں آپ کی بیوی ہوں، میں اس تلخ حقیقت کو نہیں بھول سکتی۔ اس رشتے کو قائم رکھنا میری مجبوری ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دے سکتی، مگر آپ کے ساتھ ایسی کوئی مجبوری نہیں۔ آپ اپنے تعلقات بنانے کے لیے دوسری شادی کر سکتے ہیں، مجھے رتی بھر تکلیف نہیں ہوگی، مگر میرے ساتھ یہ سب کر کے مجھے مزید تکلیف سے دوچار مت کریں، میرا تماشا نہیں بنائیں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی بے بسی پر اس لمحے اس کے گال پر آنسو بہہ گئے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب آیا۔ آپ کیوں سب کو بھلا نہیں سکتی؟ نہ جانے کس جذبے کے تحت اب وہ یہ سب کہہ رہا تھا۔ کیا یہ اتنا آسان ہے؟ میرا قصور کیا تھا کہ آپ سے محبت کرنے کی غلطی کرتی تھی؟
میرا خدا گواہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی سے محبت کی تھی، مگر آپ نے بنا کچھ سنے بس سزا سنا دی۔ مجھے اس پر بھی غم نہیں، مگر اب جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میں آپ سے کوئی ایسا رشتہ نہیں بنانا چاہتی جس کی پاداش میں کل کو آپ مجھے یہ کہیں کہ تمہاری قربت کسی کمزور لمحے کے عوض ہمارے درمیان آئی۔ اگر آپ کی امی نے بچوں کا پریشر آپ پر ڈالا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری اولاد کو آپ کسی غلطی کا نتیجہ کہہ کر ویسے ہی دھتکاریں جیسے مجھے دھتکارا تھا۔ آپ مرد ہیں، آپ کے لیے سب جائز ہے، سنسار کرنا بھی اور پھر میٹھے بول بولنا بھی، مگر میرے لیے آسان نہیں۔ آپ کو میں دوسری شادی کی اجازت دے چکی ہوں، پلیز مجھے میرے حال پر رہنے دیں۔ میری وہ محبت جو میں نے اپنی نادانی میں کی، اس کو میرے لیے گناہ مت بنائیں۔ وہ اس لمحے سے سک رہی تھی، وہ اس کے التفات پر خوش نہیں تھی، وہ اس کے بدلتے رویے کو قبول نہیں کر رہی تھی۔ وہ وجہ کیا تھی آئندن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ میرے بارے میں اتنی بدگمان ہیں؟ اس نے تو وہ کچھ کہہ دیا تھا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اسے قریب کرتے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، مگر ربیہ کو اس کا یہ عمل خوشگن لگنے کی بجائے تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ وہ اسے پرکھ چکا تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ غلطی پر تھا، بس مرد ہونے کے ناطے غلطی پر معافی نہیں مانگ رہا تھا، مگر اس کے نزدیک اس کا بدلنا اور اس کا عمل ہی معافی سے بڑھ کر تھے۔ نہ جانے ربیہ کیوں نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے آپ سے شدید محبت ہو گئی ہے، ہاں، مگر میں اب اس رشتے پر آپ کے ساتھ پر مطمئن ہوں۔ کیا یہ آپ کے لیے کافی نہیں؟ وہ بات عام انداز میں کر رہا تھا، مگر ربیہ کو وہ بھی تازیانی کی طرح لگ رہی تھی۔ مگر میں اس سب سے مطمئن نہیں ہوں، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے دو ٹوک لہجے میں بولی، خود کو کسی حد تک سنبھال چکی تھی۔ آپ کیسے مطمئن ہوں گی؟ وہ جو مڑ کر اپنی جگہ پر جا کر لیٹنے لگی تھی، آئدون نے بازو سے تھام کر اسے پھر سے اپنے قریب کیا۔ وہ تو سوچ چکا تھا آج سب فاصلے مٹا دے گا، اسے اندیا دے گا کہ وہ اس کی محبت کو قبول کر چکا ہے، مگر اب لگ رہا تھا محبت تو کہیں تھی ہی نہیں، وہ تو بس اب مجبوری میں اس کا ساتھ نبھا رہی تھی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں بس، وہ مڑے بنا بولی۔ آپ غلط کر رہی ہیں، وہ اس کی ایک ہی رٹ پر اب کی بار جارحانہ انداز میں بولا۔ وہ محبت کہاں گئی جو کبھی مجھ سے تھی، یا وہ نادانی تھی محض؟ وہ اس کا بات جھٹک کر بولا۔ وہ نادانی ہی تھی، وہ بیوقوف نہیں بننا چاہتی تھی۔ پچھلا نقصان ایسا نہیں تھا کہ جس کی تلافی نہ ہوتی، مگر اب اگر جذباتیت دکھاتی تو اس کے نتیجے میں ملنے والا نقصان ناقابل تلافی ہوتا، اور وہ اب ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنا بازو چھڑوا کر وہ اپنی جگہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم اس کی نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔